Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, honorable parents, and respectable viewers, welcome to Shine Leaders Academy. This is good news for you people that Pakistan Army has announced the certain jobs in Pakistan Army as a junior commissioned officer, Naib Khatib, and as a religious teacher, nursing assistant in Pakistan Army, soldier and driver soldier in Pakistan Army. So बहुत ही आपके लिए एक अच्छी खबर जो कि तमाम एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी में। जो हजरात दरस निज़ामी क्वालिफाइड हैं और जिनके पास मुतल्लिका जो एजुकेशन है वो अगर आपके पास मौजूद है तो फिर आप माशाअल्लाह पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज ए रिलीजियस टीचर नायब खतीब बन सकते हैं। और इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट की सर्टन जॉब्स जो हैं सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं। मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं ताकि जितने भी सवालात मुझसे पूछे जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर उनका जवाब मैं एक ही फॉर्म में दे देता हूं ताकि आप इस वीडियो के देख कर हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखते हैं कि पाकिस्तान फौज में जूनियर कमीशन ऑफिसर, नैब खतीब, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही की भर्ती के लिए मतलूबा काबिलियत के हामिल अफराद से दरखास्तें मतलूब हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने एज ए नैब खतीब अप्लाई करना है पाकिस्तान आर्मी में तो जूनियर कमीशन अफसर बनने के लिए पाकिस्तान आर्मी में जो आपका एरिया है किससे आपका ताल्लुक होना चाहिए, पाकिस्तान के किस एरिया से, या आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो, आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, मुसलमान, मर्द, शहरी। जी याद रहे ये जो जॉब्स हैं अभी पाकिस्तान आर्मी ने जो अनाउंस किए हैं ये सिर्फ मर्दों के लिए हैं, नॉट फॉर द लेडीज़, नॉट फॉर द गर्ल्स। ठीक है जी, ये चीज़ नोट कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, कॉलें भी आ रही हैं, तो उसमें देखें अगर आपने ऐड गौर से बेटा पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगी। तो पहले तो क्लियर कट है ये जॉब सिर्फ मर्दों के लिए हैं, मेल्स के लिए। नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही, ड्राइवर सिपाही पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा, गैर शादीशुदा मर्द शहरी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। बेसिक क्राइटेरिया है पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का। जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए आपकी जो एज है 10 मई सन 2024 तक, यानी कि जो कट ऑफ डेट है वो 10 मई तक आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ तक आपकी एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 28 साल होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो। और कम से कम कद आपका जो है 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। आप जूनियर कमीशन अफसर बनना चाह रहे हैं, एज ए खतीब आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, तो आपकी जो हाइट है 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। इससे कम हाइट एक्सेप्टेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो उम्मीदवार जो पहले से फौज में सर्विस कर रहे हैं, जी ऑलरेडी आर्मी के अंदर कोई सिविलियन हैं या किसी सोल्जर हैं, नायक हैं, लांस नायक हैं या हवलदार हैं या कोई भी किसी रैंक के ऊपर हैं, उनकी उम्र की हद जो है 22 से 35 साल है। चूंकि वो इन सर्विस हैं, ऑलरेडी सर्विस का एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है, तो वो 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सर्विस 1 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा ना हो। जी एक और रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर है कि जो ऑलरेडी सर्विंग तो हैं बट उनकी जो एक्टिव सर्विस है वो 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह डाल के इसमें डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर 1 साल की कम से कम सर्विस हो या फिर 16 साल से ज़्यादा उम्र ना हो। हाजिर सर्विस हजरात भी नोट कर लें जिनकी सर्विसेज 16 साल से कम हैं, ठीक है जी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया एज रिक्वायर्ड फॉर द रिलीजियस टीचर एंड नैब खतीब ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो उसका जो क्राइटेरिया वो मीट करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। और 16 साल से अगर आपकी सर्विस एक्सीड कर गई तो फिर इन सर्विस लोग भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज द क्राइटेरिया विच हैज़ बीन डिफाइंड, विच हैज़ बीन एलेबोरेटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही कैसे आप बन सकते हैं। उम्र आपकी 10 मई 2024 को 17 साल से लेकर 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। जी 17 साल कम ना हो 10 मई तक और 23 साल से ज्यादा ना हो। शुहदा, जंग के दौरान जख्मी होने वाले लवाहिकीन, ग्रेजुएट या इससे ज्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की बालाई हद में 1 साल की रियायत है। जी शुहदा के जो बच्चे हैं, ठीक है जी, जंग के दौरान जख्मी होने वालों के जो लवाहिकीन हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके जो वार्ड्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है,
ٹھیک ہے جی، انٹرمیڈیٹ بھی نہیں، گریجویشن کر رکھی ہو تو ایسے زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کو اپر ایج لمٹ میں بالائی عمر کی جو حد ہے 1 سال کی رعایت دی جائے گی، یعنی کہ وہ 24 سال کی عمر تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، لوگ ایڈ غور سے نہیں پڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں، میسج پہ میسج، کال پہ کال کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، یہ اردو زبان میں لکھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی۔ اگلا سوال، اور ان کے علاوہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی رعایت ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ تو اسپیشل کنسیشن دی گئی ہے، جو جنگ کے اندر شہید ہونے والے ہیں یا جنگ کے دوران زخمی ہونے والے جتنے بھی سولجرز ہیں، جونیئر کمیشنڈ آفسرز ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ہے، گریجویٹ کے لیے بھی ہے، اور ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی علیحدہ سے رعایت ہے جی، ان کو بھی اسپیشل کنسیشن ہے۔ ڈرائیور سپاہی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ایل ٹی وی رکھنے والے افراد کے لیے عمر کی بالائی حد 2 سال تک رعایت ہے جی۔ یاد رکھیں، جن کے پاس ایل ٹی وی ہے اور باقاعدہ ڈرائیونگ کوالیفائڈ ہیں تو ان کو 23 سال کی بجائے 2 سال کی مزید رعایت ہے، مطلب 25 سال کی عمر تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ڈرائیونگ لائسنس آپ کا اوریجنل ہونا چاہیے، یہ نہ ہو جناب ڈرائیونگ لائسنس بنا رکھا ہو آپ نے اور وہاں جائیں جب آپ اپلائی کریں اور آپ کا ڈیٹا نکالا جائے لائسنس کا، آگے سے لائسنس آپ کا جیل ہی نکلے۔ ٹھیک ہے، آج کل مارکیٹ میں یہ جیل سازی بھی ہو رہی ہے، تو جیل سازوں سے دور رہیں، اور اس طرح کے اگر ڈاکومنٹ آپ پریزنٹ کریں گے پاکستان آرمی کے سامنے اور آپ کی ویریفیکیشن ہو گئی کہ آپ نے فیک ڈاکومنٹ جناب پیش کیے وہاں پہ، تو یاد رکھیں پھر قانون بھی موجود ہے، اس کی کارروائی بھی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کسی قسم کے فیک ڈاکومنٹس، فیک لائسنسز آپ وہاں پہ پریزنٹ نہ کریں، صرف وہی لائسنس پریزنٹ کریں جو آپ نے اپنی نگرانی میں خود بنوایا ہو، آپ نے ٹیسٹ دی ہو اور آپ کا پراپر انٹرویو ہوا اور ہر ایک چیز آپ نے اس میں سے اس پورے پروسیس میں سے گزرے ہوں، تو وہ لائسنس ایکسیپٹیبل ہوگا۔ آج کل کسی کو جناب کہیں گے تو کوئی آپ کو بنا کے دے دے گا، بٹ دیٹ وڈ بی اے فیک لائسنس۔ سو پلیز یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی کلر کاپی بنوا کے اچھی سی ایڈیٹنگ کر کے بہترین سی آپ کو لائسنس بنا کے دے دے اور آپ خوش ہوتے رہیں کہ جناب واہ جی واہ، میرے پاس تو ایل ٹی وی ہے، میرے پاس تو ایچ ٹی وی ہے، اور وہاں جا کے اس کا ریفرنس نمبر دیکھا جائے اور آگے سے ڈیٹا کچھ بھی نہ نکلے، تو بجائے بھرتی ہونے کے جناب کہیں آپ جیل میں نہ بھرتی ہو جائیں، یہ خیال کیجیے گا آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 سال کی رعایت صرف ان کے لیے جن کا ایل ٹی وی کا لائسنس ہے اور پراپر اوریجنل لائسنس ہے۔ نیز ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے افراد کو اضافی نمبر بھی دیے جائیں گے جی۔ اگر اصلی لائسنس ہوگا تو اضافی نمبر ملیں گے، اگر اصلی لائسنس نہیں ہے تو اضافی چیز کوئی اور بھی مل سکتی ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے پنشمنٹ کے طور پہ۔ قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے جو ہائٹ ہے 5 فٹ 6 انچ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹیڈے قد والے، کم قد والے بھائی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ سولجر کی اپنی ایک شان ہے، اس کی اپنی ایک آن ہے، وہ جب سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک روب اور دبدبا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کم قد والا آدمی، یہ نہیں کہ کم قد والے کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں، بٹ جن کی ہائٹ پوری نہیں ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ تو 5 آپ کہیں جی میری 5 فٹ 4 انچ ہے لیکن مجھے بڑا شوق ہے آرمی میں جانے کا، تو جناب آپ کا کوئی گلا پکڑ کے لمبا نہیں کیا جا سکتا، تو بہتر یہی ہے کہ کم ہائٹ والے اپلائی نہ کریں، وہاں پہ انفٹ کر دیا جائے گا آپ کو۔ آپ کی ہائٹ منیمم 167.5 cm ہونی چاہیے یا 5 فٹ 6 انچ کے برابر ہونی چاہیے۔ کلرک اور کوک کے لیے 5 فٹ 3 انچ آپ کی جو ہائٹ ہے 160 cm ہونی چاہیے۔ ملٹری پولیس جی، یہاں پہ پاکستان آرمی کی جو پولیس ہے اس میں اگر آپ نے جوائن کرنا ہے وہاں پہ، تو کبھی آپ دیکھیں تو مارشلنگ ڈیوٹی کے اوپر روڈز کے اوپر بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں، یا جب آپ پاکستان آرمی کی مختلف یونٹس میں جاتے ہیں یا جہاں پہ وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے پاکستان آرمی کی، تو وہاں پہ ملٹری پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان ملٹری پولیس 5 فٹ 8 انچز 172.5 cm کے لمبے جوان، ماشاء اللہ 5 فٹ 8 انچ کے، اس سے کم ہائٹ والے پولیس میں نہیں لیے جائیں گے۔ ترجیحاً 6 فٹ والوں کو بھائی ترجیح دی جائے گی۔ یاد رکھیں جن کی ہائٹ ہے 6 فٹ 1 انچ، 6 فٹ 2 انچ، 6 فٹ، ان لوگوں کو سب سے پہلے رکھا جائے گا، 5 فٹ 8 انچ والوں کو بعد میں کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ فورسز میں جو پریڈ ہے، ڈسپلن ہے، وہ ہائٹ ہے، اس کو بہت زیادہ میٹر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کم قد والے لوگوں کو اس لیے فوج میں انڈکٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کی سنکرونائزیشن نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی فلائٹ کے اندر، دستے کے اندر، اسکواڈ کے اندر، پریڈ کے اندر، ونگ یا پوری یونٹ کے اندر ان کی سنکرونائزیشن ہائٹ کی نہیں بنتی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، سینٹری ورکر کی بھی جابز ہیں، ان کی بھی ہائٹ انہوں نے رکھ دی ہے بھائی، 5 فٹ 3 انچ والا سینٹری ورکر جس کی ہائٹ 160 cm ہونی چاہیے اور اس کی عمر 17 سال سے لے کر 35 سال تک ہے۔ ٹھیک ہے، سینٹری ورکر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ سینٹری ورکر جو ہیں میکسیمم جو سینٹری ورکر ہیں دے آر فرام دی کرسچن کمیونٹی، دے کین اپلائی اوور ہیئر ان پاکستان آرمی ایز اے سینٹری ورکر جی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تعلیمی قابلیت جو ہے جونیئر کمیشن آفسرز کے لیے وہ کیا ہونی چاہیے۔ جونیئر کمیشن افسرز کے لیے دینی مدرسہ سے درس نظامی کر رکھا ہو آپ نے، یہ 9 سال کا کورس ہے درس نظامی،
9 سال کا کورس آپ نے کوالیفائی کر رکھا ہو اور ہائر ایجوکیشن سے وہ باقاعدہ اٹیسٹڈ ہو جو ڈگری ہو آپ کی، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے کسی بھی تعلیمی بورڈ سے کم از کم آپ نے ایف اے اور ایس سی ریگولر پاس کر رکھا ہو. ایک تو یہ آپ کے اوپر ریسٹرکشن ہے کہ یہ ہونی چاہیے منیمم، اور ساتھ آپ کے پاس درس نظامی کا کورس کوالیفائڈ جامعہ نظامیہ یا تنظیم المدارس یا وفاق المدارس کی طرف سے آپ کے پاس وہ ڈگری ہونی چاہیے 9 ایئرس کوالیفائڈ درس نظامی کی. روزمرہ کے امور کے مطابق عربی بول چال میں مہارت، قرات اور حفظ اضافی قابلیت تصور کی جائے گی. جی، اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو اس کے ایڈیشنل نمبر آپ کو ملیں گے. قرات میں اگر آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اور مہارت رکھتے ہیں عربی بول چال میں تو پھر بھی آپ کو بہت زیادہ پرائرٹی دی جائے گی. سپاہی اور ڈرائیور سپاہی میٹرک یا اس سے زیادہ تعلیم ہونی چاہیے. یہاں پہ ریسٹرکشن نہیں لگائی گئی ہے کہ کتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے، بس میٹرک پاس ہونا چاہیے سپاہی ڈرائیور کے لیے، ٹھیک ہے، اور سائنس اور آرٹس کی بھی ریسٹرکشن نہیں لگائی گئی ہے. ہاں، کلرک کے لیے جو ہے ریسٹرکشن ہے، کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے اور کم از کم سی گریڈ ہو. ڈی گریڈ والے اپلائی نہیں کر سکتے. ڈی گریڈ ان تھرڈ ڈویژن میٹرک از ناٹ الاؤڈ ٹو اپلائی فار دی کلرک ان پاکستان آرمی. کوک مڈل پاس ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. کوک کے لیے ان پڑھ نہیں جا سکتے ہیں بھائی، مرج مسالے ڈالنے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ زیادہ مرج مسالے ڈال دو اور کھانا بھی ٹھیک نہ پکے. پڑھے لکھے بندے کو تقریباً مڈل اس کی جو تعلیم ہے اس کو کیلکولیشن کا پتہ ہو تاکہ اس کو انڈکٹ کیا جائے گا. نرسنگ اسسٹنٹ ایف ایس سی پری میڈیکل، یس، پاکستان آرمی کی میڈیکل کور ہے، باقاعدہ میڈیکل برانچ ہے. اس میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کی ایف ایس سی پری میڈیکل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. تو میٹرک وتھ سائنس نہیں اپلائی کر سکتے. ایف ایس سی پری میڈیکل انہوں نے مانگی ہے ایجوکیشن، یعنی کہ آپ کی انٹرمیڈیٹ پاس ہونی چاہیے سائنس کے ساتھ. سینٹری ورکر ناخواندہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پرائمری، جی سینٹری ورکر جو ہیں ان پڑھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر پرائمری کر رکھا ہو تو اچھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ظاہر ہے انہوں نے ہر ایک صفائی ستھرائی انہوں نے دیکھنی ہوتی ہے. ایک سینٹری ورکر کا پاکستان آرم فورسز کے اندر بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے جی. آپ اسے یہ نہ کہیں کہ اس کا اسکیل ڈاؤن ہے، اس کی سیلری ڈاؤن ہے، اور اگر سینٹری ورکر صفائی نہیں کرے گا تو یونٹ میں آپ کو کوئی چمک دمک نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا بہت بڑا رول ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم نے خود بھی ایئر فورس میں دیکھا ہے کہ یہ صبح بیچارے 4 بجے کے لگے ہوتے ہیں اور شام تک یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ بیس میں کہیں جاتے ہیں، کسی یونٹ میں کسی شپ پہ جاتے ہیں، ہر چیز آپ کو چمکتی دمکتی نظر آتی ہے، تو اس کے پیچھے ان سینٹری ورکر کی ہارڈ ورک ہوتی ہے اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن کی کمانڈ ہوتی ہے ان کا بڑا رول اینڈ ٹاسک ہوتا ہے. تو ایسے صفائی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. باہر کا سول کا بھی ایٹماسفیئر آپ دیکھ لیں اور اندر بھی جا کر جب آپ دیکھ لیں تو یہ فرق آپ کو ملتا ہے کہ وہاں پہ صفائی ستھرائی، کوڑا کو پراپر اپنی جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ سینٹری ورکر جو ہوتے ہیں یہ بہت محنتی ہیں، بہت ہارڈ ورکنگ ہیں اور ان کی جاب بھی اور ان کی فیسلٹیز بھی اچھی طریقے سے ان کو دی گئی ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ضروری کاغذات کیا چاہیے ہوں گے آپ کو جونیئر کمیشن آفیسرز کے لیے، نیب خطیب کے لیے، نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے، سپاہی ڈرائیور اور ڈرائیور سپاہی کے لیے، سولجر کے لیے. اصل اسناد بمائے 2 تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں آپ ساتھ لے کے جائیں گے. اپنا قومی شناختی کارڈ کمپیوٹرائز ساتھ لے کے جائیں گے. والد کے سی این آئی سی کی کاپی تصدیق شدہ لے کے جائیں گے. اور اگر آپ کے فادر سرونگ ہیں تو اضافی طور پہ اپنا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لیتے جائیں تاکہ یونٹ والے اس چیز کی تصدیق کر سکیں یا سلیکشن سینٹر والے کہ واقعی آپ کسی سرونگ کے یا ریٹائرڈ ہیں تو آپ اپنے فادر کی ڈسچارج بک بھی ساتھ لیتے جائیں تو یہ بھی آپ کو کام آئے گی، ٹھیک ہے جی. تو آپ تصدیق آپ کی آسانی سے ہو جائے گی. ڈومیسائل باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ یہ آزاد کشمیر کے امیدواروں کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے. 4 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ ساتھ لے کے جائیں. تمام کاغذات اسناد دستخط کسی مجاز سرکاری افسر سے تصدیق ہونی چاہیے. گریڈ 17 اینڈ ابو سے آپ اپنی تصدیق کروا کے لے کے ساتھ جائیں. انتخابی طریقہ کار کیسے ہوگا؟ جونیئر کمیشن افسر نیب خطیب کے لیے، جونیئر کمیشن افسر نیب خطیب کے لیے امیدوار اپنی درخواستیں مجوزہ فارم آرمی سیکشن ریکروٹمنٹ سینٹر گلگت، پشاور، ڈی ای خان، مظفر آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ، اوزار، تربت، پنو، عقل، حیدرآباد اور کراچی سے 19 فروری سے 2024 سے لے کر 9 مئی سن 2024 کے دوران حاصل کیے جا سکتے ہیں. وہاں پہ اپلیکیشن فارم آپ کو مل جائے گا، آپ کو وزٹ کرنا ہوگا، وہاں جا کے آپ اپنی اپلیکیشن فارم حاصل کر سکتے ہیں. نرسنگ اسسٹنٹ اور سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ سپاہی کے لیے جناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ امیدوار جنہوں نے 12 فروری 2024 سے لے کر 9 مئی سن 2024 تک اپنی رجسٹریشن، جی رجسٹریشن یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، ایکسکیوز می، جی رجسٹریشن جو ہے فارم کے اوپر باقاعدہ سے آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور ایک منٹ جی ہولڈ کر. جی نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے امیدوار جو ہیں 12 فروری سے لے کر 9 مئی تک اپنی رجسٹریشن
پاکستان آرمی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.joinpakarmy.gov.pk، اس کے اوپر اپنے آپ کو آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں۔ تاہم سپاہی کے لیے، ٹھیک ہے، تاہم سپاہی، یہ نرسنگ اسسٹنٹ کی بات ہو رہی ہے، نرسنگ اسسٹنٹ جو FSC ہیں لڑکے، ٹھیک ہے، سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کی بات کر رہا ہوں۔ تاہم سپاہی کے لیے انٹرنیٹ آن لائن رجسٹریشن ضروری نہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ ہر صورت میں آن لائن رجسٹریشن ہی کروائیں۔ اس کا ایک اور طریقہ کار بھی موجود ہے۔ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ امیدوار قریبی آرمی سلیکشن سینٹر، ریکروٹمنٹ سینٹر یا آفس یا ریجیمنٹل سینٹر پر جا کر 19 فروری 2024 سے لے کر 9 مئی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ آپ فزیکلی بھی جا کے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیٹ کے اوپر ہی کروائیں اور ویب سائٹ کے اوپر ہی کروائیں۔ آپ فزیکلی، اگر آپ کے پاس سلیکشن سینٹر قریب ہے تو وہاں جا کے بھی آپ باقاعدہ سے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اقلیتوں کے لیے مخصوص کوئٹہ مختص ہے، ٹھیک ہے۔ اقلیتیں کیا ہیں؟ جو مائنورٹیز ہیں، جس طرح کے کرسچن کمیونٹی کے لیے سینٹری ورکرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اقلیتی میں آتے ہیں۔ ہندو کمیونٹی پاکستان کے اندر اقلیتی وہ ایک کمیونٹی ہے، جس طرح کرسچنز ہیں، ان کے لیے جو کوٹہ ہے اس کو اسپیسیفائڈ کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دوران ملازمت جو مراعات ہیں وہ آپ کو ملیں گی، کھانا پینا، رہائش، میڈیکل، اپنا، بچوں کا، فیملی کا، پیرنٹس کا، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ پاکستان ایئر فورس کے جہاز کے اوپر اگر آپ نے ٹریول کرنا تو وہ فری آف کاسٹ آپ کو، پاکستان نیوی کے جہاز بھی کراچی سے راولپنڈی، اسلام آباد آتے ہیں، یہ مختلف بیسز پہ جاتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو اس کی فیسلٹی فری آف کاسٹ مل سکتی ہے۔ اگر آپ کسی سول کے ایئر کرافٹ پہ، یعنی کہ جو سول ایویشن کے ایئر کرافٹ ہیں ان کے اوپر اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو 50% ریبیٹ ہے۔ ٹرین کے اوپر آپ کو کنسیشن موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی باقی اور بھی بہت زیادہ سروس کی آپ کے لیے بہت زیادہ سہولیات ہیں۔ تو یہ تھیں لیٹسٹ جابس جو کہ میں نے آپ کو، ایک اتھینٹیکیٹڈ سورس ہے پاکستان آرمی کا، وہاں میں نے آپ کو یہ چیزیں شیئر کر دی ہیں، ڈیٹیلز بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہا ہے، یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو یہ سامنے دیکھیں۔ یہی چیزیں میں نے آپ کو ایڈ کے اندر ایکسپلین کر دی ہیں۔ کورس کی شرائط سامنے آ رہی ہیں، اہلیت کی شرائط یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جو کہ میں نے ابھی اردو کے ایڈ کے اندر آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ رجسٹریشن کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو سارا بتا دی ہے کہ انتخاب کا جو آپ کا بنیادی طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا، پھر پاکستان آرمی کی جو سلیکشن سینٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیسے آپ کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس آپ لے کے جائیں گے، تو یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ تو ضرور جی آپ پاکستان آرمی جوائن کریں، اور پاکستان آرمی ایک دنیا کی سب سے بہترین اور دنیا کی سب سے 8ویں نمبر کی اسٹرانگ آرمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حصہ بنیں، ملک و قوم کی خدمت کریں، اور ایک پراؤڈ سولجر بنیں، اور اپنا مستقبل تابناک بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہاں جا کے آپ آگے پڑھ کے آگے کمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی اور سول سروس میں 17 اور 18 میں بھی جا سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دی آرمی رولز اینڈ ریگولیشنز۔ تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔